बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास ने एक अहम बिल इत्तफाक़ राय से मंजूर कर लिया। मुंतशिर अपोजिशन इस बिल के हवाले से हुकूमत के साथ खड़ी नज़र आई और अपनी तरमीम भी वापस ले ली। कितनी बड़ी कामयाबी है इस बिल की मंजूरी, और यह बिल FATF से मुंसलिक है, उससे रिलेटेड है, और इस बिल का नाम है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस बिल 2020। आज हुकूमत की एक बड़ी कामयाबी कि इसने अहम बिल इतनी कामयाबी के साथ अपोजिशन के इत्तफाक के राय के साथ मंजूर कर लिया। इस बिल की मुखालफत करने वालों में JUI फे, जमात इस्लामी और बलोचिस्तान की नेशनल पार्टी भी शामिल है। ये कितना अहम इकदाम है, इस बिल की अहमियत क्या है और इसमें से क्या क्या नताइज बरामद हो सकते हैं, इस पर बात करेंगे। साथ ही आज बड़ी खुशखबरी पाकिस्तानी कौम के लिए कि 10 अगस्त से जो है वो मुल्क खुलने जा रहा है। रेस्टोरेंट्स, मार्केट्स और जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, फ़्लाइट्स ऑपरेशन भी बहाल मुकम्मल तौर पर होने जा रहा है। इससे कारोबार में भी इजाफा होगा और जो एक अरसे से जमूद का शिकार था कारोबार, उसको भी तरक्की मिलेगी। और साथ ही प्रोग्राम में जिक्र करेंगे बैरूत का। कल भी हमने बात की थी कि आखिर बैरूत को किस सोचे समझे मंसूबे के तहत तबाह किया गया है। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, और ये सब पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर किए गए बिल के हवाले से बात करने से पहले मेरा ख्याल है जो कौम को जो आज खुशखबरी मिली है 10 अगस्त की, कि इस माहौल में एक अच्छी खबर कि 10 अगस्त से पाकिस्तान के अंदर कारोबार खुलने जा रहा है। देखें, ये बेसिकली तो सज्जा शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह तबारक तआला ने पाकिस्तानी कौम पर बड़ी ही इनायत और बड़े ही करम किया, और इसमें कोई हमारी तदबीरों का दखल नहीं, हमें समझ लेना चाहिए। मैं तो बुनियादी तौर पर जो अल्लाह तबारक तआला जो है उसकी जो बुनियादी तौर पर हिदायत है उसके हिसाब से ही बात करूँगा। तदबीर इंसान की हमेशा नाकाम हो सकती है, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है उस पर कायम होती है। और इमरान खान साहब से भी दरख्वास्त है, बाकी लोगों से भी दरख्वास्त है कि सजदा शुक्र अदा करें, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बड़ी से बड़ी तदबीरें गाफिल ख़राब कर सकता है। हमारे पड़ोस में अभी तक इंडिया बाहर नहीं आ सका, बल्कि बढ़ता चला जा रहा है। हमारे पड़ोस में ईरान बाहर नहीं आ रहा, अभी तक बढ़ता चला जा रहा है। अगर आप ये कहते हैं कि आपकी पॉलिसी जो है वो कामयाब हो गई है, तो आपकी तरह की पॉलिसी के और बहुत सारे मुल्क थे जो इस पर काम कर रहे थे। मतलब अमेरिका कर रहा था, मतलब बेल्जियम और लंदन कर रहा था, सब कर रहे थे, लेकिन वो नहीं निकल सके। तो ये आप पे अल्लाह तबारक तआला का इस उम्मत में सच्ची बात यह है, मैं समझता हूँ कि लोगों ने बहुत खैरात की, लोगों ने बहुत लोगों का ख्याल किया, लोग पागलों की तरह लोगों को के लिए उनके लिए उनको निकले। इतना कुछ लोगों ने किया कि जिसकी वजह से अल्लाह तबारक तआला। अच्छा, वो खुशखबरी पे मबनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी असद उमर साहब की, वो सुन लेते हैं, फिर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। सुनाइए जी। और ये साहब साथ ही उन्होंने ये भी खबरदार किया है कि खतरा अभी टला नहीं है, एहतियात जरूर करो, इतना पूरी दुनिया में वापस भी आ रहा है, दूसरी स्पाइक आ रही है। देखिए, मसला सारा होता है, जितने वायरसेस जितने भी होते हैं ना, ये वायरसेस जो है सबसाइड कर जाते हैं। जैसे इन्फ्लुएंजा इज ए वायरस, जितने लोग इस क्रोना से मर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा जो हैं वो इन्फ्लुएंजा से हर साल मरते हैं। लेकिन इन्फ्लुएंजा की जो हम वैक्सीन ईजाद करते हैं वो हर साल बदलनी पड़ती है, क्योंकि वो अपना वेक्टर चेंज कर लेता है, अपनी बाकी शक्ल चेंज कर लेता है, स्टाइल चेंज कर, इवन कोरोना जो है ना वो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। आपने देखा होगा, आपने मुख्तलिफ प्रेजेंटेशन में देखा होगा कि कभी नीला हो जाता है, कभी गुलाबी होता है चीज़ों के हिसाब से। तो वैक्सीन जो है वो उस पर असरअंदाज नहीं होती उस तरह के से। तो इसका मतलब यह है कि ख़तरा कायम है अपनी जगह। 2-3 ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमने सीखी हैं और जो खालिसतन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत जो थी, जिनको हम बहुत अरसे से भूल चुके थे, उसको हमने सीखा। एक हमने सीखा है कि तहारत भी कोई चीज़ होती है और नफासत भी कोई चीज़ होती है और अपने आप की क्लीननेस भी कोई चीज़ होती है। और दूसरा उसके बाद हमने ये सीखा है कि बुनियादी तौर पर वबा के दौरान हमने बिहेव कैसे करना। तो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि पाकिस्तानी कौम ने हर तरह से, आपको याद होगा कि बिल्कुल शुरू में अज़ानें लोगों ने दी, इतनी दी कि जिसके सामने अल्लाह ताला को पुकारा, तो अल्लाह ताला को बहुत अच्छा लगता है कि कोई शख्स भी बीमारी के अंदर उससे पुकारे। दूसरी बात यह है कि आप हैरान हो गए कि जिस वक्त कोरोना शुरू हुआ है, लोग सड़कों पे निकल आए थे राशन गाड़ियों में डाल के, और वो वाक़यात भी शुरू हो गए थे। लेकिन उसके बाद ऑर्गेनाइज्ड लेवल पे पहले अल-खिदमत ने कितना काम किया है, उसके बाद उन्होंने अखुवत ने कितना काम किया है, सैलानी ट्रस्ट वाले कुछ सिवाय उन NGOs ने काम नहीं किया। यहाँ बताना जरूरी है, जो सिर्फ वुमेन डे पे मोमबत्तियां लेके निकलेंगी, उन्होंने काम नहीं किया, बाकी सब ने काम किया।
ان لوگوں نے کام نہیں کیا جو کل کو خدا نہ خواستہ اگر یہاں کوئی ایسی اور چیز ہو جائے, اس قسم کی صورتحال بن جائے, کہ افغانستان میں کوئی چیز ہو جائے تو وہ یہاں پر لے کے نکل آئیں گے اس کے حق میں, اور یا کوئی پی ٹی ایم نے حمایت پہ نکل. ان این جی او, اور ان این جی اوز نے پاکستان کے کسی ڈیزاسٹر میں کام نہیں کیا. یہ ساری کے ساری جتنی بھی لوگ, مجھے کہنا چاہیے ہم کھل کے بولتے کیوں نہیں ان لوگوں کے خلاف. کل پاکستان ٹیلی ویژن میں ہم کورونا ختم ہو جائے گا, یہ سارے کے سارے اپنا چہرہ لے کے یہاں بیٹھے ہوں گے. ایک فنڈ اپنا ہیومن رائٹ کمیشن آف پاکستان کی ہوگی, ایک وومن رائٹ ایکٹیوسٹ ہوگی, ایک فلانا ہوگا, اور ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کورونا کے اندر کتنی عورتیں مر گئی. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس کورونا کے اندر کتنے گھروں کے اندر راشن کون پہنچاتا رہا. ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ سیلاب کے اندر کتنے لوگ مر گئے. لیکن وہ ایک لڑکی کے لیے نکل آئیں گے کہ اس کو جناب شادی نہیں کرنے دے گی, اور وہ جناب دارالمان میں چلے گی, اس کے لیے وہ سارے کے سارے ان کے چہرے, میک اپ زدہ چہرے جو ہیں, وہ سارے پاکستان کے ٹیلی ویژن اسکرین پہ سج جائیں گے. اور جب میں یہ بہت ضروری بات کرنی تھی, قوم کو پہچاننا چاہیے کہ آڑے وقت میں کون کام آتا ہے. آڑے وقت میں وہی کام آتا ہے کہ جو جس کے ماتھے پہ محراب ہوگا, جس کی داڑھی ہوگی, جو اللہ سے ڈرتا ہوگا, جو اللہ سے تو یہ ہم پہ اللہ کا کرم ہوا, اللہ کی رحمت ہوئی. اللہ کا کرم بھی ہوا, اور ساتھ ساتھ ہمیں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ جو اس پوری وبا کے دوران ہمارے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے پیرامیڈکس ہیں, کتنے لوگ اس شہید دنیا میں ہوئے چلے ہیں گئے. اس میں سب سے پہلا تو جو خدمت کے ڈاکٹر صاحب تھے جو کراچی کے لوگ ہیں, سب سے پہلے وہ شہید ہوئے تھے, عبدالقادر صاحب, عبدالقادر. وہ پھر اس کے اور کتنے نوجوان گلگت بلتستان والا گلگت بلتستان کا تھا. پھر اس کے بعد وائس چانسلر جو تھے اس کے اپنا یونیورسٹی کے اپنا ملتان میڈیکل کالج کے تھے. کتنے لوگ تھے جو اس راستے میں گئے ہیں ان لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے. اگر وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ ہماری تدبیر نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پہ کرم کیا. قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایک شخص جب بیمار پڑتا ہے تو میرے پاس آتا ہے اور میں اس کی بیماری کو, اس سے یا اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے, تو لیکن جس کو دور ہو جاتی ہے تو کہتا ہے میں نے خود کیا. اللہ نے کافر کی پہچان یہی بتائی ہے, اللہ نے منکر کی پہچان یہی بتائی ہے, اللہ نے اپنے مخالف کی پہچان یہ بتائی ہے کہ جب اس سے کورونا دور ہو جاتا ہے تو کہتا ہے یہ تو میری تدبیر سے ہوا ہے. اس لیے بچو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ابھی بھی موجود ہے. تم شاید موجود ہو, شاید پہلے سے زیادہ احتیاط زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پتہ نہیں کس کی دعاؤں کا اللہ تعالیٰ کا, اور ہماری سچی بات یہ ہے کہ ہم نے جو خیرات کیا لوگوں کی اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور اس کے اچھا, اب دوسرا بڑا ایشو جو ہے آج کا, یہ بہت بڑا ایشو کی منظوری. یہ بہت بڑا پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہوا ہے. میوچل لیگل اسسٹنس بل 2020 بامی اتفاق کے رائے سے. مطلب یہ دیکھیں نا کتنی بڑی کامیابی ہے حکومت کی. باقی ہم گالیاں دیتے رہے ایک دوسرے کو, ایک دوسرے کے خلاف الزامات لگاتے رہے. آج ہم نے اپنے ترامیم بھی واپس لی ہیں. آج ہم پرچم کے سائے تلے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ایک ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی بہرحال کامیابی تو ہے کہ اس پرچم کا سایہ مستقل کیوں نہیں ہو جاتا ہے. ہونا چاہیے, قومی ایشوز پہ ایک ہونا چاہیے. قومی, اچھا ٹھیک ہے, اوکے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان سارے کے سارے یہ قومی ایشوز ہیں, اس کے اوپر ایک تو اس ایکٹ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ ایکٹ 69 پہ ہے کیسے. اس ایکٹ میں ہر ایکٹ کی کو گورننس میں ایک اتھارٹی ہوتی ہے, کوئی ایک باڈی ہوتی ہے جس باڈی کو آپ گورن کرتے ہیں, جس کے تحت مثلاً آپ نے 4-5 بڑے لوگوں کی ایک باڈی میں آتی. اس میں اتھارٹی کو ڈیفائن کیا ہے سینٹرل اتھارٹی, جس میں means the secretary to the Ministry of the Interior of the Islamic Republic of Pakistan or other such officer not less than the rank of the Joint Secretary of the government as the Secretary to the Ministry of Interior may by notification. ایک واحد انڈیویجول جو ہے وہ سیکٹری جو ہے اس پورے ایکٹ کے تحت اتھارٹی ہے. اچھا, اور اس اتھارٹی کو جو میکسیمم بیوروکریٹ, پرائم منسٹر نہیں, پریزیڈنٹ نہیں, کوئی بیوروکریٹ. آج عرفان قادر صاحب آ گئے. عرفان قادر صاحب میرا خیال ہے زیادہ اچھے طریقے سے قانون, جو کتنی بڑی اہم کامیابی ہے عرفان قادر صاحب, آج پارلیمنٹ نے یہ بل مشترکہ طور پر بامی اتفاق کے رائے سے منظور کر لیا. دیکھیں یہ بل جو ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک ریکوائرمنٹ بھی تھی پاکستان کی, جو کہ انٹرنیشنلی ایک ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ پریشر محسوس کر رہے تھے کہ ہم نے یہ لا نہیں بنایا. لیکن اس چیز سے قطع نظر اس طرح کے لا جو ہیں وہ زیادہ تر کاسمیٹک ہوتے ہیں, اور یہ ملکوں کا اپنی کس ملک کی کتنی طاقت ہے, یا کیونکہ یہ ہمیشہ اٹس اے میٹر آف میوچل ارینجمنٹ, باوجود اس قانون کے
اگر وہ پاکستان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ ان کا نہیں ہے تو اور وہ نہیں میوچل لیگل اسسٹنس دینا چاہتے تو باوجود تمام انسٹرومنٹس کے جو کہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ ہم میوچل لیگل اسسٹنس لیں یا دیں. میوچل لیگل اسسٹنس جو ہے کافی مشکل ہوتا ہے ایک دوسرے سے لینا یا دینا. مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن ایک ہے, وہ انسٹرومنٹ پاکستان نے سائن بھی کیا ہے, پاکستان نے ریٹیفائی بھی کیا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, وہ اتنا وہ کلیئرٹی کے ساتھ ہر چیز اس میں انہوں نے بیان کی ہوئی ہے کہ اس کے بعد کسی بھی وہ نیشنل لا کی ضرورت ہی نہیں رہتی. لیکن باہر کیف وہ پھر بھی کچھ ملکوں نے نیشنل لاز بنائے ہیں, تو آلریڈی میوچل لیگل اسسٹنس کا ایک پروویژن اس وقت بھی موجود ہے. قومی احتساب جو آرڈیننس ہے اس کے اندر بھی موجود ہے, اور اس کے تحت چیئرمین نیب جو ہے وہ ریکویسٹ کر سکتے ہیں باہر کے ملکوں کو کرپشن میٹرز میں کہ ہمیں یہ لیگل اسسٹنس جو ہے پرووائڈ کریں, اور وہ ان لائن ہے ود یونائٹڈ نیشنز کنونشن اگینسٹ کرپشن. تو یہ ایک انہوں نے اضافی چیز کی ہے, کیونکہ ابھی بھی بہت سارے ملکوں کے ساتھ ہماری ٹریٹیز بھی نہیں ہے اور میوچل لیگل اسسٹنس میں ہمیں وہ پرابلم اسی طرح رہیں گی. لیکن یہ اس لیے کیا گیا ہے تاکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ کاسمیٹک ایک چینج ہے تاکہ باہر کی دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم بڑے سیریس ہیں. ایک اور ضروری بات آپ کو بتاؤں کہ میوچل لیگل اسسٹنس جتنے بھی لوگ بھاگ کے جاتے ہیں وہ پاکستان سے تو یورپ بھاگ کے چلے جائیں گے, لیکن یورپ سے بھاگ کے تو کوئی پاکستان نہیں آتا. یہی میں فارق صاحب میں یہی آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں یہ بات کہ یہ جو انہوں نے اس کا سیکشن 7 ہے میوچل لیگل اسسٹنس ریکویسٹ بائی پاکستان, اس کی میں دفعات پڑھ رہا تھا. یہ تو ایسے ناٹ مطلب obtain search warrant or other lawful instrument authorizing a search for evidence relevant to investigations or proceeding in Pakistan located as permissible under the domestic law of that country. تو یہ تو ختم ہو گیا سارے کا سارا کام. یعنی ڈومیسٹک لا اگر لندن کا یہ پرمیسیبل کرتا ہے کہ جاؤ میری سپریم کورٹ سے پرمیشن لے کے آؤ تب میں الطاف حسین کو دوں گا, تب میں نواز شریف کو دوں گا, تو ہماری میوچولیٹی کہاں رہ گئی؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اسی لیے میں نے کہا کہ یہ لا جو ہے یہ پیورلی ایک بات انہوں نے کر دی ہے, لیکن آن دا گراؤنڈ جو ریالٹیز ہیں وہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. آن دا گراؤنڈ سچویشن جو کی تو ہی رہے گی. یہ بس یہ ایسے ہی یہ زبانی جمع خرچ میں اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ بھئی بہت زبردست ایک قانون بنا دیا ہے, کچھ لوگوں نے ایفرٹ کیا ہے, کچھ لوگ قانون بنانے والے ہوتے ہیں, ان کو بڑی بڑی فیسیں مل جاتی ہیں. جس طرح وہ بناتے ہیں وہ نقلیں مار مار کے دوسرے انسٹرومنٹس کو سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ 10 دن 15 دن میں وہ جتنی بڑی فیس دیتے ہیں سمجھا جاتا ہے اتنا ہی قانون اچھا بن گیا. اور اسمبلی آپ کو پتا ہے ہماری اسمبلیاں جو ہے کافی حد تک ان معاملوں میں وہ نہیں جانتی, وہ انگوٹھا چھاپ اسمبلی ہے ان معاملوں میں خاص طور پہ. عرفان خان صاحب یہ ایک اور بات ہے جو اس کی جو ڈیفینیشنز کے اس کا سیکشن ہے 2 جو ہے اس کے اندر جو سب سے یعنی سارا جو ہے نا یہ لا یہ گھومتا ہے سینٹرل اتھارٹی کے ارد گرد, اس کی پاور ڈیٹرمن کی گئی ہے. اب یہ چونکہ میں نے بھی ایک عمر گزاری ہے بیوروکریسی میں, یہ سینٹرل اتھارٹی انہوں نے لکھا ہے سینٹرل اتھارٹی مینز دی سیکریٹری ٹو دا منسٹری آف انٹیریئر گورنمنٹ آف اسلامک ریپبلک پاکستان اور سچ ادر آفیسر ناٹ لیس دین رینک آف دا جوائنٹ سیکرٹری. سر جی 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 یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو کان سے پڑھ کے جو کام کروا لیں. جوائنٹ سیکرٹری کی حیثیت کیا ہوتی ہے آپ خود سوچیں نا وہاں پر اس منسٹری کے اندر. ایون سیکرٹری کی کیا حیثیت ہوتی ہے اس سارے معاملات کے اندر جہاں انٹرنیشنل لیول پہ بات ہو. کوئی سینٹرل اتھارٹی ویسے بنائی نہیں گئی اس کے اندر. نہیں, لیکن اس میں یہ جو سینٹرل اتھارٹی ہے نا کوئی بھی چیز وہ نہیں کر سکے گی جب تک کہ ان کو پرائم منسٹر وغیرہ کی سینکشن نہ ہو, کیبنٹ کی سینکشن نہ ہو سینسٹیو میٹرز میں. اچھا ٹھیک. کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ ہائر لا ایک ہائر پیڈسٹل پہ ہے, اور ایگزیکٹو اتھارٹی کی جو ریپوزیٹری ہے وہ پاکستان کی کیبنٹ ہے, وہ پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں. وہ چونکہ ریپوزیٹری ہیں لہذا انہوں نے اس کو اوورسی کرنا ہے ساری چیز کو انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اور جی 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 ٹھیک ٹھیک جی فرمائیے سر. سوری میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں صحیح فرما رہے ہیں, لیکن سیکریٹری جو ہے وہ سرکار کے اندر آپ بھی رہے ہیں سول سروسز میں, وہ سرکار کے اندر تو سب سے بڑا افسر ہوتا ہے, لیکن سینسٹیو میٹرز میں شیورلی بغیر پرائم منسٹر کو کانفیڈنس میں لیے, بغیر کیبنٹ کو کانفیڈنس میں لیے وہ کبھی بھی بڑے سٹیپس نہیں لے گا اور لینے بھی نہیں چاہیے. اچھا سر یہ مجھے بتائیے گا کہ اس سارے کے اندر پاکستان کو فار ایگزامپل پاکستان جس ویک فوٹنگ پہ کھڑا ہے
اب اس میں میوچل لیگل اسسٹنس میں ہم نے اتنا کچھ کر دیا ہوا ہے دینے کے لیے کہ ہم آفر یہ کرتے ہیں، ہم ان کو آپ کو ڈاکومنٹ کو ایکسس دیں گے، ہم بندے کی ایکسس دیں گے، ہم فلانے کی ایکسس دیں گے، ہم یہ دیکھ لیں گے، آپ ہمارے یہ ریکارڈ دیکھ لو، ہماری باقی. تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اینی پاورفل اسٹیٹ جو ہے وہ اگر آپ کو ریکویسٹ کرتی ہے اور آپ کا لا تو اس کا مطلب ہے آپ پرمٹ کر رہا ہے، تو وہ تو میوچل لیگل اسسٹنس کی صورتحال میں وہ تو جو چاہے انفارمیشن لے سکتا ہے آپ سے؟ نہیں، آپ کا لا بھی کوئی نہیں پرمٹ کر رہا. آپ کا لا یہ کہتا ہے کہ وہ ایک ریکویسٹ کریں گے. ہاں جی، ریکویسٹ کی فارم بھی اس قانون میں بتائی ہوئی ہے. دی ہے جی. ہاں جی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آیا آپ نے اس کی ریکویسٹ ماننی ہے کہ نہیں ماننی. تو وہ ریکویسٹ جو ہے وہ بھی میوچل ریسیپروسٹی کے اوپر ہوگی بیسڈ. اگر وہ ملک جو ہے آپ کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ڈیفیکلٹ ہوں گے، اور اس میں ہمیشہ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے اس طرح کی چیزوں میں. تو یہ لا میں نے آپ کو یہی بتایا کہ یہ لا صرف کاسمیٹک ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کچھ بھی نہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیے گا، میں 2002 یا 2003 میں میرا خیال آیا تھا وہ جو انٹرنیشنل کنونشن اگینسٹ کرپشن تھا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ پورے یورپ میں یہ جو کرک بیک جو دیتے تھے نا پاکستانیوں کو، کمیشن دیتے تھے، اس کے اوپر ان کو ٹیکس ہالیڈے ملتی تھی تمام کمپنیز کو، یہ سیمن سب لیتی ہوتی تھی، اور انہوں نے وہ باقاعدہ بند کروا دی تھی. پاکستان نے ریٹیفائی کیا تھا. اور آپ مجھے بتائیے گا کہ اس لا، آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس لا کی موجودگی کے اندر اس کو بنانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا یہ صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا ہے؟ جی بالکل، یہ میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بالکل ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا گیا. اور یہ جو آپ فرما رہے ہیں وہاں پہ تو بہت سارے ملکوں کے تو لاز اس حد تک چلے گئے ہیں کہ وہاں پہ اگر آپ کوئی کانٹریکٹ اگر ان کی کمپنیز میں پروکیور کرنا ہے اور آپ ان کو وہ کمیشنز دیتے ہیں، تو وہ کمیشنز جو ہے نا، اگر وہ مثلا کسی پاکستانی کو اگر وہ سوئٹزرلینڈ کی کوئی کمپنی جو ہے اس کو کانٹریکٹ ملے اور وہ کوئی کمیشن دیتی ہے تو وہاں کے لاس کے تحت وہ کوشر ہے. لیکن پاکستانی قانون کے نیچے جس سیاستدان پہ الزام لگے گا اس کے لیے بڑا مشکل ہوگا ماننا کہ میں نے کمیشن لی ہے. اس لیے وہ جب جھوٹ بولے گا تو وہاں پھنس جائے گا. بلکہ سوئٹزرلینڈ کے بینک اکاؤنٹس کھول دیے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ اگر آپ وہ کر سکتے تو انہوں نے کتنے، ان کی ٹریڈیشن 1940 سے چلی آ رہی تھی. بہت بہت شکریہ جی عرفان قاسم صاحب، تھینک یو ویری مچ جی، آپ نے اتنی الائنمنٹ. یہ دیکھیں بات صحیح ہے، الائنمنٹ تو دیکھیں نا حکومت اور اپوزیشن کی بھی ہو گئی آج. دیکھیں نا مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ بل آپ نے پاس کر لیا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اپنا سیکٹری منسٹری آف انٹیریئر ہے، یہ منسٹری آف انٹیریئر جو ہے وہ اگر کہتا ہے کہ ہمیں خفیہ انفارمیشن ملی ہے اور اس خفیہ انفارمیشن کے تحت اس بندے کی جو وہاں سے پیسے کما کے یہاں لایا ہوا تو یہ کیا ہوا، اس کے تحت اس کے اندر تو بندے کو پکڑ کے فریزنگ دا اکاؤنٹس اور فلانا کتنے 6 مہینے کے لیے بند ہے؟ بند ہے. وہ امینڈمنٹ ابھی آئے گی تو پتا چلے گا، اس سے پتا چلے گا. اصل تو یہ اس میں نا ایک سیکشن ایڈ ہوا ہے 27. اچھا، یہ 26 تک ہے امینڈمنٹ. وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ 27 کون سا ہوا ہے، کیونکہ یاد احمد شاہ صاحب تفصیلات آ رہی ہیں جیسی آئیں گی تو بیچ میں ہم ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ. چلیں جی ناظرین، یہ بریک کا وقت ہے، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آئیں گے اور پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا موضوع یہ ہے کہ بیوروکریسی میں ریٹائرمنٹ کے بعد اعلیٰ عہدے پر دوبارہ تعیناتی ایک عمل میں آئی ہے، اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے فیصلے موجود ہیں. لیکن اس فیصلے میں آخر کیا ایسی نئی بات ہوئی ہے کہ کس فیصلے کو بائی پاس کر کے ایک ایسے آدمی کو دوبارہ تعینات کیا گیا ہے؟ اور یہ صاحب جہاں زیب خان صاحب بڑے اہم بیوروکریٹ ہیں، پہلی بات ہے کہ میرے بہت اچھے دوستوں میں سے ہیں، آپ کے دوست بھی ہیں، لیکن دوبارہ پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہوں گی تو ان کو مزید 3 سال کے لیے ایکسٹینڈ کیا گیا. لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے، دوبارہ تعیناتی میرے پاس ہوا یہ ہے کہ، اور یہ غلط ہوا ہے. دیکھیں عمران خان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب آئے تھے تو جہاں زیب خان صاحب جو تھے یہ چیئرمین FBR تھے. اس سے پہلے کہاں تھے؟ اس سے پہلے شہباز شریف کے بلو آئیڈ بوائے تھے. اچھا، شہباز شریف ان کے بغیر سانس نہیں لیتا تھا. اچھا، یہ DMG کے ان افسران میں سے ہیں، یہ بیسیکلی ڈاکٹر ہیں، KPK پہ ہیں، امتحان دے کے آئے تھے. فواد حسن فواد کے بیچ میٹ ہیں. اچھا، فواد کے بیچ میٹ میں کافی لوگ اس طرح کے. اس وقت جو چیف سیکرٹری پنجاب ہیں
وہ فواد حسن فواد کا بیچ میٹ. اس کا مطلب ہے سارے قابل افسران فواد صاحب ایک بیچ قابل ہوتا ہی ہمیشہ. اچھا. کبھی یہ ایک ہے کوئی 12واں 15واں اس طرح. اچھا. ایک. اچھا. تو وہ یہ جو تھے یہ بنیادی طور پر یہ وہاں پر موجود تھے. یہاں پر چیئرمین پی این ڈی رہے ہیں, پھر ایڈیشنل چیف سیکرٹری انرجی رہے ہیں. انرجی کے سارے پروجیکٹ, ہیلتھ کا بڑا ان کا تھا. جس وقت امینڈمنٹس ہو رہی تھی نا, وہ مشرف کر رہا تھا تو اس وقت یہ ڈی ایم جی کی طرف سے ریپرزینٹیٹ بنے تھے پوری ڈی ایم جی نے کہ ہمارا کیس تم پلیٹ کرو اس کے سامنے, جنرل نقوی کے سامنے. اور بڑا اچھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی انسٹیٹیوشن, اس انسٹیٹیوشن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پروسیس کو آگے رکھتا ہے اور اس کے حساب سے چلتا ہے. ایک نیچے والا بندہ بہت کمپیٹنٹ ہوتا ہے, لیکن اگر وہ سمجھتا ہے یہ ہے کہ میں 22 گریڈ تک پہنچنے سے پہلے ہی میرا اوپر والا جو باس ہے وہ 22 گریڈ میں ایک اور پوسٹ پہ 3 سال کے لیے بیٹھ جائے گا تو میں نہ وہاں پہنچ سکوں گا نہ میں, تو وہ تگدو چھوڑ دیتا ہے, اوپر نہیں جاتا. جس کی آپ نے اوپر کا لیڈر ہی چھین لیا تو کتنا بھی کمپیٹنٹ ہو اور اس کے اندر سے وہ دل اس کا ٹوٹ جاتا ہے اور آپ کا وہ تصور ختم ہو جاتا ہے. صحیح. جو ایک پروسیس ریٹائرمنٹ کا انگریز نے اتنے عرصے سے بنایا تھا, باقی دنیا میں بھی یہی پروسیس ہے کہ ایک وقت آتا ہے لوگ چلے جاتے ہیں, اپنے آنے والے کی جگہ چھوڑ دیتے ہیں. ایک 8th کامن کے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں, وہ بھی امجد خان صاحب, وہ پشاور میں چیف سیکرٹری تھے اور وہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے ایکسٹینشن چاہیے. بہت سارے لوگ چاہتے ہیں ایکسٹینشن, سپریم کورٹ تک جا کے ان کے سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ کر دیا کہ نہیں, ایک دن بھی نہ ایکسٹینشن. میں خود ایک کیس لے کے جب پروموشنز کا گیا تھا تو اس کے اندر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ رولز کو جب تک آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو تب آپ کی تباہ, اور رولز وائلیٹ کیے تھے انہوں نے بہت سارے, کچھ پوسٹیں ڈال کے یہ اس پہ بڑی کلیئر کٹ افتخار چودھری کے ساتھ ایک فل 3 رکنی سپریم کورٹ کے جج کا بینچ کا تو فیصلہ ہوا تھا. ایک اور کیس تھا ایسا ہی, ایک خاتون گئی تھی, مجھے نام آ جائے, اس کے اندر بھی سپریم کورٹ میں اسی طرح فیصلے کیا کہ خبردار. لیکن ہوتا کیا ہے کہ عمران خان صاحب کی یہی سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنے جو ہیں معاملات کو سمجھتے ہیں. اس بندے کو ریٹائر ہو گیا تھا, اس بندے کو آپ ایڈوائزر لگا دیتے, اتنے سارے لگائے آپ کو ایڈوائزر کی کبھی آپ نے کرنا اور کچھ نہیں تھا, کسی اور جگہ اس کو کوئی ایک اور ساتھ. انہوں نے اس کو 3 سال کی ایکسٹینشن دے کے ڈپٹی چیئرمین پلاننگ لگا دی. ڈپٹی چیئرمین پلاننگ بڑی امپورٹنٹ 3 پوزیشن ہوتی ہے جس کے اندر سی پیک اور سارا کچھ آپ کا سی پیک وہی سے چلتا ہے ڈپٹی چیئرمین. اچھا. آپ سی پیک اتھارٹی میں جا کے ان کو رکھ لیتے. دیکھیں نا باجوہ صاحب لگے ہیں نا سی پیک اتھارٹی میں, ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا, ریٹائر ہو کے لگے. لیکن آپ جب ایک پرٹیکولر پراپر پوسٹ, کیونکہ ڈی ایم جی والوں کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس پوسٹ سے, ہم نے یہ وردی اتار دی تو ہمیں سواری سنے گا کوئی نہیں. یہ ایگزیکٹلی جب سیکرٹری کی پوزیشن پہ جب بیٹھے ہوتے ہیں سنتے تبھی اسی کی ہیں. اچھا, خان صاحب, جہانزیب خان صاحب بڑے ماشاءاللہ اچھا آپ تعریف کر رہے ہیں, کس کے رشتہ دار ہیں؟ یہ اعظم خان صاحب کے رشتہ دار ہیں, اور اعظم خان صاحب جو ہیں وہ بلو آئیڈ بوائے ہیں. کس کے؟ عمران خان صاحب. خان صاحب چلائی وہ رہے. اعظم خان صاحب کے بارے میں دیکھیں, اس وقت جتنی بھی بدنامیاں عمران خان سمیٹ رہے ہیں نا, اس کے تیروں کا رخ, یا تو عمران خان صاحب بہت تیز ہیں, جنگی ترین نے بھی ان کی طرف انگلی اٹھائی کہ جناب نہیں, یا تو عمران خان صاحب بہت تیز ہیں کہ کہیں گے کہ جی میں تو کچھ نہیں کر رہے تھے, عمران اعظم خان ہے, اور یا پھر عمران خان صاحب بالکل ان کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ چیزیں کس طرف جا رہی ہیں. اس لیے کہ کسی نے کل اعظم خان کو نہیں کہنا کہ تم یہ کرتے تھے, عمران خان کو ہی کہنا, انہوں نے عمران خان کو کہنا ہے. فواد حسن فواد یا احد چیمہ ٹھیک ہے جیل میں, لیکن انگلی کس پر اٹھتی ہے؟ نواز شریف پہ اور شہباز شریف پہ. بلو آئیڈ بوائز تھے دونوں. میں فواد حسن فواد کو جانتا ہوں, بہت ٹھیک ٹھاک قانونی کام کرنے والا آدمی ہے شروع ہی سے, مطلب جسے کہتے ہیں نا اپ رائٹ افسر, ہمیشہ سے, کبھی بھی اس طرح سے. یقیناً نواز شریف کو بہت اچھی طرح سے مدد بھی کرتا ہوگا, اسسٹ بھی کرتا ہوگا, اس کے کاموں کے لیے راستہ بھی نکالتا ہوگا کسی نے گیا, اور گائیڈ بھی کرتا ہوگا کہ یہاں سے نہ. اس کے باوجود بھی فواد حسن فواد پہ نزلہ تو گر گیا کچھ دیر کے لیے, مگر اصل نزلہ کس پہ گرا؟ نواز شریف پہ اور شہباز. خان صاحب اس طرح کے بھول بھلیوں سے باز آ جاؤ. یہ ہم دردانہ, میں یاد اچھی طرح کہ ایک دفعہ ان کے گھر میں ایک میٹنگ کی فضلہ نیازی اس وقت, اللہ تعالیٰ کرم کرے, وہ کیونکہ عمران خان کو تو تعارف تو بانیوں میں شامل تھے نہیں, عمران خان کا شٹل کاک تھا بھائی.
اگر عمران خان کا کوئی مصطفیٰ کھر تھا تو وہ فضلہ نیازی تھا جو اس کے لیے پاگلوں کی طرح گھومتا تھا. تو اس پہ ہم نے کہا تھا کہ خان صاحب ایک بات مجھے یاد ہے, بہت سارے لوگ شام صاحب میں نے کہا تھا بیوروکریسی ایسی چیز ہے کہ اگر آپ اس کو نہیں جانیں گے تو ایک سیکشن افسر بھی آپ کو مسلیڈ کر دے گا اور بڑی آسانی سے مسلیڈ کر دے گا, اور مسلیڈ ہو رہے ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کبھی بھی پرائم منسٹر آفس جو ہے نا, یہ معاشی صاحب کا بھی ہم نے کہا, لکھا بھی, شباشی صاحب بھی کہا, کبھی بھی پرائم منسٹر آفس کو مضبوط مت کرو. دنیا میں جہاں کہیں بھی پارلیمانی ڈیموکریسی ہے وہاں پرائم منسٹر آفس اتنا سا ہوتا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر آپ نے ایک ایڈیشنل سیکرٹری فارن آفس کا اٹھا کے یہاں رکھنا ہے تو فارن سیکرٹری کی کیا ضرورت ہے, اس کو فارغ کر دو. اگر آپ نے ٹریڈ کا بھی ایک بندہ جوائنٹ سیکرٹری آ کے پرائم منسٹر آفس میں رکھنا ہے تو آپ ٹریڈ سیکرٹری انڈسٹریز کو فارغ کر دو, سیکرٹری کامرس کو فارغ میرا کر تو دو. خیال ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو اب معاون خصوصی برائے بیوروکریسی بھی رکھنا پڑے. نہیں, بیوروکریسی مان خصوصی رکھنے بات ہے, سب کو فارغ کر دیں. جتنے سیکرٹریز ہیں ان پہ اعتماد کریں, ان کو کہیں کہ آپ یو آر مائی سیکرٹری, اعظم خان از ناٹ مائی سیکرٹری. اعظم خان, آپ اندازہ کریں قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی خان سے لے کے ان ساروں سے لے کے ایک چھوٹا سا افسر ہوتا تھا جو پرنسپل سیکرٹری ہوتا تھا پرائم منسٹر کا, اتنا سا افسر. یہ جو ہیوج بنا کے ان کو کیا ہے نا, وہ کیا کرتا ہے, وہ یہی کرتا ہے. او اچھا, تمہیں میری بات نہیں مانی, دیکھ لو ابھی آتا ہے عمران خان, میں تمہیں اٹھا کے تمہاری ٹانگیں اٹھاتا ہوں, میں خاص پر لفظ استعمال کرتے تمہاری ٹانگ, میں تمہیں سیٹ سے کرتا ہوں. تو خان صاحب کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ بیچارے اپنے کام ہوتے رہتے. یہ بیوروکریسی کا اپنے آفس اتنا بڑا نواز شریف نے محل بنایا نا, یہ دنیا میں کسی پرائم منسٹر کے آفس نہیں ہوتا. آپ کو پتہ ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی کبھی پڑھیں اس کی, مارگریٹ تھیچر کی, نیچے چھوٹے سے کوئی 2-2.5 مرلے کا وہ مکان ہے, اس کے اوپر اس کا فلیٹ ہے جہاں وہ رہتی تھی. اور وہ کہتی ہے کہ وہ پتہ نہیں کون اس سے ملنے آیا, پریزیڈنٹ ملنے آیا امریکہ کا, تو اوپر گئی تو اس نے کہا کہ آؤ لنچ کرتے ہیں. تو لنچ گئی تو اس نے اپنے 2 صبح سینڈوچ بنا کے رکھے ہوئے تھے, اس کو اس نے رکھا اوون میں اور نکال کے ایک سینڈوچ اس کو دیا, ایک سرو کیا, اور پھر نیچے پرائم منسٹر کے طور پہ کام کر رہے. یہ ہوتی ہے سادگی. یہ نہیں ہوتی کہ پورا پرائم منسٹر اور فرق پڑا ہوا ہے, آپ نے کھڑکی کے اندر سے اس کا ویو بنا کے آپ نے خاص کر, اور آپ اسی تاج محل میں رہ رہے ہیں اور اسی تاج محل میں آپ کے آفیسز ہیں. آپ خود سوچیں کہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں کتنے لوگ ہیں, اور اب تو انہوں نے کیا کمال کر دیا ہے. اس دن میں سن رہا تھا, ہمارا دوست کا بیٹا ہے, میں کچھ کیا کہ فراز صاحب ہمارے بہت اچھے دوستوں میں سے تھے, شبلی فراز, وہ آرگومنٹ دے رہا تھا کہ یہ جو ہم نے رکھے ہیں یہ ہم نے اس کو, آپ پتہ ہے بیوروکریسی نے حرکت کیا کی ہے. میں ایک اور حرکت بتاؤں, عمران خان سیکرٹری انفارمیشن نے اس کو رکھنا تھا سوشل میڈیا کے ایکسپرٹس کو. انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ڈوین کا ایک بندہ ہونا چاہیے. انہوں نے ایک جوائنٹ سیکرٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اس کو دے دیا اور کیبنٹ سیکرٹری سے لے لیا. ٹھیک ہے, اب اگر انفارمیشن سیکرٹری ان کی آرڈر کرتا, ان کے چہیتے جو عمران خان صاحب نے سارے سوشل میڈیا مریم نواز کی طرح سوشل میڈیا والے رکھ لیے ہیں نا, MP1 کا ایک ہے 4-4.5 لاکھ تنخواہ پہ, یہ ارسلان جو ان کا تھا خاص آدمی ہے ان کا جو جس نے اس کو رکھا, پھر اس نے ساروں کو رکھوایا, اور پورا اور یہ خبر جو ہے نا چھپتی نہیں ہے, یہ PN کو بھی پتا ہوتا ہے عمران خان بندے رکھوا رہا ہے, پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں. تو انہوں نے کیبنٹ سے ان کے آرڈر کروائے. اچھا, اب ہوگا کیا, کل کو جب نیب آئے گی نا اور کہے گی کہ یہ بھرتیاں, کل نیب ہوگی جو آج کل پورا نزلہ گر رہا ہے, نیب ختم کرو, نیب اس پہ ہم کل کس وقت کریں گے. یہ نیب کو پیر کوئی کریں گے, یہ کرنا کیا چاہتے ہیں جی, میں بتا رہا ہوں, یہ نیب کے کھاتے میں ساری ناکامیاں ڈال کے نیب کر دیں گے بند, نواز شریف زرداری فارغ. اچھا, اب یہ ہوگا نیب اگر آئے گا تو سیدھا پرائم منسٹر کو پکڑے گا کہ آپ نے پہلے یوسف رضا گیلانی کیس, جی اس سے پہلے وزیر کو پکڑا جاتا تھا, اب سب وزیر اعظم. شبلی صاحب آپ بچ گئے, کیا بات ہے, آپ بچ گئے, آپ کو کچھ نہیں ہوتا. آپ ٹیم کا ممبر تھا, اب کابینہ نے منظوری دی, اب کابینہ کیبنٹ سیکرٹری آ گیا, وہ کس لیے آیا بھائی. مطلب آپ دیکھیں, آپ ایک انڈیپینڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں, آپ نے بنیادی طور پہ آپ نے اس کو مطلب ہی کیم ہیئر ٹو انفلوئنس. صحیح ہے, وہ تم کو بتانے آیا کہ اس کو رکھو, اس کو رکھو, اس کو رکھو, اس کی کیا ضرورت ہے اس میں.
اب وہ کل وہ سول صاحب بڑی وہ کہہ رہے تھے، لیکن سول صاحب آپ بچ گئے، یہ نزلہ جس پہ گرے گا وہ خود ہی سنبھالے گا۔ چلیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے ناظرین، لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے بیروت میں ہونے والے دھماکوں کا کہ آخر اس کے پیچھے ہے کون۔ جی ناظرین، بیروت میں ہونے والے دھماکوں کی گونج آج بھی جو ہے سنائی دے رہی ہے، اور خاص طور پہ بیروت نے یہ کہا ہے کہ 4 دن کے اندر اندر ذمہ داران کو کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ابھی تک یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ کیا ہوا، تخریب کاری کا واقعہ ہے یا آگ لگنے کا اندرونی مسئلہ ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا آج اس پر بات کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب کل بھی ہم نے اس پہ بڑی ڈیٹیل بات کی تھی کہ ڈیموگرافی کیا ہے بیروت کی، لیکن آج جو اس کا معاشی پہلو ہے کہ خاص طور پر یہ جو نشانہ بنایا گیا ہے یا جو واقعہ ہوا ہے، اس کا جو آگے آنے والے اثرات ہیں وہ کیا ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک تھوڑا سا تاکہ لوگوں کے دماغ کو تھوڑا سا اور مزید کلیئر کر دیا جائے کہ جب سے نا 1920 سے یہ نیشن سٹیٹس بنی ہیں، اس کی خرابی یہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ذہنوں سے وہ جغرافیہ نکل گیا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، اور جو دنیا اس کے بارے، حالانکہ دنیا میں یہ جغرافیہ آج بھی موجود ہے۔ آج بھی فرانس میں اور انگلینڈ میں اور یورپ میں اس پورے علاقے کو لیونٹ کہتے ہیں۔ لیونٹ کہتے ہیں ابھرتے ہوئے سورج کی سرزمین۔ تو یہ جو مشرق میں تھا تو مشرق میں اس لیے اس کو رسول اکرم زمانے میں بلاد شام کہتے تھے، اور بلاد شام میں لبنان بھی تھا، سیریا جو آج کا وہ بھی تھا، اردن بھی تھا، اور فلسطین و اسرائیل بھی تھا۔ تو ایک بات یاد رکھیں کہ یہ سارے کا سارا شام ہے، اور اس شام کے بارے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ یہ شام کا علاقہ وہ ہے کہ جس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 دفعہ کہا ہے قرآن پاک۔ ایک دفعہ سورہ اعراف میں کہا ہے کہ ہم نے اس کے ماحول کو برکت والا بنایا ہے، اور دوسرا آپ نے کہا ہے سورہ اسراء میں سبحان اللہ یسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ آ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ لوگ کہتے ہیں نا مسجد اقصی جو ہے یہ وہ ہے جو ہم نے حضرت عمر نے بنائی ہے، تو قرآن میں کس مسجد اقصی کا ذکر ہے؟ قرآن میں اللہ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی یہ گنبد ہے نا جو جہاں سے وہ چلے تھے، وہ سارا ہیکل اصل مسجد اقصی وہ ہے، کیونکہ وہ ہیکل تو نام رکھا ہے، تو وہاں بھی کہا بارکنا حولہ، اس کے ماحول میں ہم نے برکت رکھی۔ اس علاقے کے اندر یہ طوفان جو ہے یہ کھڑا ہو چکا ہوا ہے۔ لیبنان کو انہوں نے خاص طور پہ منتخب کیا تھا، اور انہوں نے کہ یہاں پر ایک جو ہے چلتی رہے۔ 18 میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ 18 ریلیجن ہے وہاں پر، اس میں دروز ہیں، دروز وہ ہیں جو عجیب و غریب قسم کی قوم ہے، شیعوں میں سے نکلے ہوئے ہیں، اور وہ حضرت علی کو حلول میں کے بارے میں اور بھی بہت ساری چیزیں، انکارنیشن، اگلے روح میں پیدا ہو جائیں گے، یہ ہو جائیں گے، پتہ نہیں کیا کوئی شیعہ بھی ان کو کافر کہتے ہیں، سچی بات۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ تشیع وہاں پر موجود ہیں، آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، اپنا گریک آرتھوڈاکس کرسچنز ہیں، میرونائٹ کرسچنز ہیں، یہ سارے جو ہیں 1975 سے لے کے آج میں دیکھ رہا تھا ان کی پوری لسٹ دیکھ رہا تھا کہ 13 اپریل 1975 میں لڑائی شروع ہوئی، اور یہ لڑائی جو ہے یہ تقریباً ختم ہوئی ہے سمر 1992 میں، تقریباً جولائی اگست میں ختم ہوئی۔ ان لڑائیوں میں زبردست لڑائی میں پہلے بات یہ ہے کہ سیریا نے قبضہ کیا اپنے علاقے کے اندر، اور اس نے فوجیں اتار دی وہاں پر، اور انہوں نے کہا کہ ہم تو دروز کی اور ان کی شیعہ ملیشیا کی مدد کریں گے، وہ کرتے رہے۔ اس کے بعد اس کے 2 سال کے اندر اندر اسرائیل نے اپنی فوجیں اتار دی، اور جو سیرین آکوپیشن ہے یہ شروع ہوئی ہے 1976 میں، اور یہ رہی ہے 2011-12 تک وہاں تک رہی ہے، اور جو آسٹریلیا آکوپیشن ہے یہ 1982 میں ہوئی ہے، اور یہ بھی 2004 تک رہی۔ یہ دونوں فوجیں وہاں پر موجود رہی۔ انہوں نے وہاں پر اڈے بنائے ہوئے تھے اس طرح کی صورتحال کا۔ یہ جو موجودہ کرائسس ہے اس میں لبنان کے آپ بتاؤں آپ کو، یہ لبنان کو تباہ کر گیا۔ 15 سال کہتے ہیں، ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ یہ 1975 سے لے کے 93 تک جو وار ہوئی تھی، بیروت کا کبھی اتنا نقصان نہیں ہوا جتنا اس دھماکے میں نقصان ہو گیا۔ اس کی 2 وجوہات، ایک تو یہ ہے کہ بیروت بیسیکلی بحیرہ روم یا بحیرہ کلزم اس پورے اس کے اندر سے بیچ میں سے نکلتا ہے۔ اس بحیرہ بیروت کا اور کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس بندرگاہ کے، جہاز کے چھوٹا سا ایئرپورٹ ہے، اس سے کیا ہو سکتا ہے، کتنی آپ لے سکتے ہیں۔ بیروت میں کچھ نہیں اگتا، نہ گندم اگتی ہے، نہ چاول اگتی ہے۔ اب جائیں بکا ویلی میں فروٹ، زیتون کے درخت، زیتون تو نہیں کھانا، اور کتنا آپ زیتون کھا لیں گے آپ اس کے۔
بیروت کے اندر 40 لاکھ لوگ رہتے ہیں، 1 کروڑ 20 لاکھ لوگ جو ہیں بیروت کے باہر گئے ہیں۔ دنیا کا جو امیر ترین لوگوں میں سے 3-4 میں سے بیروت کا بندہ ہے، جو میکسیکن بیروت کا اوریجن امیر ترین لوگوں میں سے، وہ 20 ارب 25 ارب ڈالر ہر سال بھیجتے ہیں اور گندم میں۔ یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں اصل ہٹ یہ نائٹروجن نہیں تھی، اس کے پیچھے انہوں نے تقریباً 3 سال کے لیے خوراک ریزرو کی ہوئی تھی، گندم کا بہت ذخیرہ، گندم کا بہت بڑا ذخیرہ تھا۔ اب یہاں پر بات آتی ہے ہمارے معاملات کے اندر، اس کے اندر ہوا یہ کہ ایک شپ تھا، کس ملک کا تھا، جو وہاں سے گزر رہا تھا تو وہ خراب ہو گیا، یہ امونیم نائٹریٹ کا 2700 کچھ تھا۔ وہ جب خراب ہوا تو وہاں رک گیا، اور رک گیا جس وقت تو انہوں نے اس کے اوپر جرمانہ عائد کر دیا، جس سے ہم ڈیمریج کہتے ہیں۔ صحیح ہے۔ وہ جب ڈیمریج ہوا تو انہوں نے کہا اتنے پیسے دو تو اپنا شپ لے جاؤ۔ اس نے جا کے کورٹ میں اپیل کر دی کہ مجھ سے جرمانہ لے رہے ہیں۔ کورٹ نے کہا اس کا سامان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کو سامان کو تم امونیم نائٹریٹ کو کہاں رکھ دو، گودام میں گودام میں رکھ دو۔ تے پھر بھول گئے جنہیں ساڑھے بھول جاندے نے۔ اب وہ اتنے سالوں کا 11-12 سال کا وہ امونیم نائٹریٹ پڑا تھا۔ امونیم نائٹریٹ کا مطلب ہے کہ آپ نے جو پاچس لگائی تو گئی، یہ جس سے کھاد بنتی ہے سب کو، اس میں تھوڑا سا ایکسپلوسیو بھی شامل ہوتا ہے۔ اب کسی قسمت نے بھی تخریب کاری کیا، اس کو پتا تھا امونیم نائٹریٹ یہاں پڑا ہے، گندم کے گودام کو اگر تباہ کرنا ہوتا تو 50-60 کم از کم راکٹ پھینکنے پڑتے، تب بھی گندم بچ جاتی پھر بھی، لیکن اگر امونیم نائٹریٹ کو آگ لگتی تو 10۔ اب یہ ہے کہ اب بندرگاہ بھی ساتھ اڑ گئی ہے، بندرگاہ بھی خوراک کا ذخیرہ بھی خوراک- تباہ، اب بندرگاہ انہوں نے بھی تباہ۔ کسٹم کے بندوں کو پکڑا ہے، یہ انہوں نے کہا جی ساڈا کی قصور ہے، معیشت کا پہلے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے۔ معیشت کا پہلے بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، وہ خیر اس کے اوپر کبھی ہم بات کریں گے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جہاں جتنی تباہی وہاں انہوں نے کی ہے سیرین آرمی نے وہاں آ کے، اور سچی بات یہ ہے میں 2010 میں وہاں تھا، اتنا خوبصورت شہر، اتنا خوبصورت ملک، اتنے خوبصورت لوگ، اتنے اچھے لوگ تباہ، اور جس دن یہ اسعد ریڈی مرا ہے، اس رفیق ریڈی کے اگلے دن اسرائیل نکل گیا تھا، اس کے بعد پھر جو چلیں جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔